बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अंता अजअलल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना वजलाअ हुज़्निना वज़हब हम्मिना आमीन या रब्बल आलमीन। देखते हैं आयत नंबर 186 से सूरह आल इमरान पारा नंबर 4। लतुब्लवुन्ना, अलबत्ता तुम जरूर आजमाए जाओगे। फी अम्वालिकुम, अपने मालों में, व अनफुसिकुम, और अपनी जानों में, लतस्मउन्ना, और जरूर तुम सुनोगे, मिनल्लज़ीना, इन लोगों से जो ऊतुल किताब, दिए गए थे किताब, मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले, व मिनल्लज़ीना, और इन लोगों से जिन्होंने अशरकू, शिर्क किया, अज़न कसीरन, तकलीफ देने वाली बहुत सी बातें। अज़न कहते हैं ईज़ा, ईज़ा से अज़न है, यानी कि तकलीफ की बातें। व इन तस्बिरू, और अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करो, फ़इन्न ज़ालिका, तो बेशक ये, मिन अज़्मिल उमूर, ये हिम्मत के कामों में से है। अब यहाँ पर देखिए कि आजमाइश में मुब्तला होने के फायदे भी बताए जा रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि तुम जरूर आजमाइश में मुब्तला होंगे। कौन कौन सी चीजों की वजह से? माल की वजह से, फी अनफुसिकुम, फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, जो यानी कि यहाँ पर अम्वाल और अपनी जानों में आजमाइश तुमको आकर रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम ये कहोगे कि हम ईमान लाए और तुम ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे। नहीं, बल्कि ऐसे छोड़ नहीं दिए जाओगे, बल्कि तुम्हारा एग्जाम होगा। वही जैसे कि मैं कहती रहती हूँ ना कि जब स्कूल में बच्चे को अगर आप ले जाते हैं टेस्ट दिलाने के लिए, अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरा बच्चा 5th की पूरी स्टडी कर चुका है, इसको 6th में ले लें, तो वो टेस्ट लेंगे जब भी वो उसको 6th में लेंगे ना, ऐसे तो नहीं ले लेंगे उसको। तो यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है कि यहाँ इंसान जब मुसलमानों को इस्लाम की राह में पेश आएंगी मुश्किलें, बहुत मुश्किलें उनको आएंगी, ताकि उनको आजमाया जाए कि वो कितने पक्के हैं, कितने खरे हैं, कितने उसमें उतर सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी इस्तेकामत, उनकी सब्र, वो सारी चेक होगी। अखलाकी कमजोरियों का इलाज इससे होता है। ये देखिए कि जब इंसान के ऊपर आजमाइशें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो धुल के, निखर के, साफ सुथरा होके, गुनाहों से पाक होके, और उससे नेकियां बढ़ के वो आला दर्जात पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इससे उनके दर्जात भी बुलंद होते हैं, और मोमिनों और मुनाफिकों में फर्क भी समझ आ जाता है कि कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है। अब ये देखिए ना कि जब ये लोग जंग ओहद में कई लोग मुसलमानों के साथ गए, और बाद में आधे रास्ते से फिर वो वापस हो गए कि नहीं नहीं हमको नहीं आना। तो इनकी मुनाफिकत का पता जब चला ना, तब तक तो किसी को नहीं पता था कि ये मुसलमान है या मुनाफिक है। ये जब तक तो बड़े अपने आप को मोमिन मुसलमान कहते थे, मुसलमानों के साथ बैठते थे, उनकी महफिलों में आते थे। लेकिन कब उनका पता चला? जब आजमाइश उनके ऊपर आई, जब उनको अपनी जानों पे उनके पड़ गई, तो उन्होंने सोचा कि अब तो बड़ी मुश्किल पेश आ गई, अब तो हमें अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो अब गोया कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें यहाँ से वापस निकल जाना चाहिए। तो इन्होंने ऐसे किया। यहाँ पर भी अब देखिए कि इनकी बात हमें बताकर ये बताया जा रहा है कि अब तुम भी, ऐसा नहीं है कि चलो उनकी बात हो गई, चलो हो गया, अब खत्म हो गया, जंग ओहद हो गई, जंग बदर हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, मुनाफिक चले गए। मुनाफिक आज भी मौजूद है, मुसलमानों के दरमियान आज भी मुनाफिक मौजूद है। और फिर उनके साथ उनकी जानों की तरफ से, उनके मालों की तरफ से कैसी कैसी आजमाइश में लोग मुब्तला होते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं। अब माल की तरफ से कैसे इंसान मुब्तला होता है? देखिए कि जब इंसान के पास माल कम होता है, बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने वाला, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला, उसके पास टाइम भी होता है कि जब उसके पास इतना पैसा भी नहीं है, इतनी चीजें भी नहीं है, ऐश व इशरत नहीं है, तो वो अल्लाह ताला की तरफ बहुत ज्यादा रुजू करने वाला होता है। और अब देखिए कि कोई कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, किसी को जॉब्स ऐसी लग गई, तो इतने वो अपनी जॉब्स में इतने बिजी हैं वो लोग, कि सुबह से लेकर रात तक अपनी जॉब्स में बिजी, उनको अल्लाह की तरफ आने का टाइम ही नहीं। पैसा तो उन्हें भर भर के मिल रहा है, थैले भर भर के उनको पैसे मिल रहे हैं, कि देखिए कि हर चीज की आसाइश है, घर में हर तरह का अच्छा सा घर है, गाड़ी है, एसी है, आरामदेह सोफे हैं,
بستر ہے, نرم نرم بستر ہے, گرمی کا, ٹھنڈک کا, سردی کا, ہر چیز کا انتظام ہے. لیکن دیکھیے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نہیں ہے. ان کو کس سے آزمایا گیا؟ ان کو پیسے دے کر آزمایا گیا کہ ان کو ہر طرح کی چیزیں دے دی, اور وہ اس میں اتنے بزی ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ اب کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی ہے ہمارے گھروں میں, انڈیا میں اسپیشلی یہ ہوتا ہے, تو آپ دیکھیے کہ رات میں نیند نہیں آتی اور فجر آپ کی ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں اے سی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈے اے سی ہیں, گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں, اور ایسی گہری نیند آئی ہے کہ فجر بھی چلی گئی. تو یہ کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ ایک انسان گرمی سے پریشان ہو کے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے فجر پڑھ لی. کیا اور یہ ایک عیش پسند انسان, آرام پسند انسان, کہ جب اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی نرم گرم بستر ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے, تو اس کو کیا اچھی نیند آ گئی وہاں پر, اس کو فجر کا بھی احساس نہیں رہا. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جابس میں, اپنے دنیا میں اتنا بزی ہو جاتا ہے. کئی لوگ یہاں پر دیکھیں نا کہ عاصم الحکیم کے کوشچنز جب میں دیکھتی رہتی ہوں تو کئی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری جابز ایسی ہیں کہ ہماری یہ نماز چھوٹ جاتی ہے, ہماری وہ نماز چھوٹ جاتی ہے, ہم اس کو کیا کریں, ہم اس کو قضا کر لیں, ہم اس کو دو رکعت پڑھ لیں, ہم اس کو نہیں پڑھیں, ہم اس کو پڑھیں. تو کیسے یہ پاسبل ہے کہ صرف 5 نمازوں میں بھی آپ ایکسکیوز مانگ رہے ہیں؟ 5 نمازوں میں, اور اس میں تو آپ کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, آپ کو تفسیر پڑھنے کا ٹائم نہیں, آپ تھک رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ تھک رہے ہیں, آپ سو رہے ہیں, آپ اتنے بے سود سو رہے ہیں کہ آپ کی کبھی عشاء جاری, کبھی فجر جاری ہے, قرآن کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. چلو 8 دن میں پڑھ لیا, چلو 15 دن میں کھول لیا. اور جیسے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ڈیپ میننگ کے ساتھ, ایک ایک آیت کو سمجھ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. کبھی کبھی ہماری صرف 5 آیتیں ہوتی ہے 1 گھنٹے میں, تو جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, کیا ان لوگوں کے پاس ٹائم ہے اتنا نکالنے کے لیے؟ نہیں ہے ان کے پاس ٹائم. وہ اپنے جابس میں بزی ہیں, وہ نہیں ہٹ سکتے وہاں سے. اب وہ ہٹیں گے تو ان کی جاب چلی جائے گی, اس بات کا انہیں ڈر ہے کہ نہیں ہمیں ہماری جاب چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یہ نہ سوچو کہ ہائے میں تو ہاؤس وائف ہوں, کیا میں تو, دوسرے لوگ دیکھو اتنی ڈگریاں کما کے بھی میں گھروں میں بیٹھی ہوں. بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں ایسے ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہوئے بھی گھروں میں بیٹھے ہیں. تو وہ یہ نہ دل چھوٹا کریں کہ ہائے دیکھو ہم کو تو, ہم اتنی پڑھ کے بھی ہم گھر میں بیٹھے ہیں, ہم گھر کے ہی وہ سارے کام کر رہے ہیں. نہیں, بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا گھر کے کاموں کے لیے, یہ بھی ایک آنر کی بات ہے. آپ گھر کی مالکن ہیں, آپ گھر کی نوکرانی کے طور پر کام نہیں کر رہے, گھر کے مالکن کے طور پہ آپ کام کر رہی ہیں. اور اللہ کی نظر میں دیکھیے کہ جہاد کا ثواب مل رہا ہے آپ کو, چھوٹی بات ہے کیا؟ اب یہ دیکھیے کہ جہاد کا ثواب مل جانا عام بات نہیں ہے, ہر ایک کو نہیں ملتا یہ آنر. تو یہ ہر چیز دیکھیے کہ کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کی دولت کی وجہ سے, اس کے نفسوں کی وجہ سے, اور نفس انفسی کو اب ان کی جانوں میں کیسے آزمائش پیش آئے گی. کبھی بیماریاں آ رہی ہے, کبھی پریشانیاں آ رہی ہے. اب یہ دیکھیے کہ انسان کو جب بیماری آتی ہے تو 2 طریقے سے اس کی آزمائش ہو رہی ہے. ایک, یا تو وہ صبر کرے گا, یا تو وہ کوئی ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دے گا. آپ کئی بیماروں کے پاس اب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بیمار مطمئن ہوتے ہیں اپنی بیماریوں سے, انہیں کوئی شکوہ نہیں ہے, نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا, اللہ تعالیٰ دور کرے گا, حسبنا اللہ نعم الوکیل. جیسے کہ ہم غزہ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, گولیاں کھا رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں ان کے, اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ نعم الوکیل. حسبنا اللہ, کیسے ان کی جذبات ہیں کہ ان کے نفسوں میں اتنی آزمائشیں پیش آ رہی ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, حسبنا اللہ نعم الوکیل. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس جو لوگ دین سے دور ہیں, جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ان کے پاس جاؤ اپن, تو ایسے لگتا ہے کہ کیسے کفریہ باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو نا ہمارے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے, ہر بار یہی ہوتا ہے, فلاں ایسے ہو گیا, فلاں ویسے ہو گیا, مجھے یہ بیماری ہو گئی, میں تو اتنے اچھے ہاسپٹل میں بتا رہی تھی پھر بھی کوئی فرق نہیں ہوا, اتنی مہنگے ڈاکٹرز, اتنے مہنگے انجیکشنز لگوائے, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے کوئی فرق نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں کرتا ہے, وائی می. اس طریقے سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہوتی ہے نا کہ جو شرکیہ باتیں کہہ لیجئے, کفریہ باتیں کہہ لیجئے, ایسے کفریہ کلمات ان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے, ان کی آزمائش, کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری دے کر بھی آزماتا ہے. اب دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا, اگر ہم اس میں ڈیپ میں نہ جاتے تو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایوب علیہ السلام کو اتنے سال وہ بیماری میں مبتلا رہے, اور ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے, تو کتنا اچھا انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے سالوں صحت مند تندرستی کی حالت میں رکھا, عیش و عشرت کی زندگی میں رکھا, اور میں اپنے رب سے کیسے شکر کروں, میں کیسے بولوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بیماری دی ہے تو ہٹا دے. کیسے ان کے تک وہ کیسے تھے, ان کا ایمان کیسا تھا, ان کا تقوی کیسا تھا. یہ دیکھیے کہ ہم تو فوراً ہی شیکی ہو جاتے ہیں, فوراً ہی ہمارے منہ سے
1 दिन 2 दिन महीना भर अगर किसी की बीमारी चल जाए, साल भर अगर किसी की बीमारी चल जाए, तो वो तो बस मौत मांगने लग जाते हैं। हमारे आसपास के लोग देखिए कि जो दीन से दूर हैं लोग, स्पेशली जो दीन से दूर हैं, तो कई बार लोग वो सुसाइड कर लेते हैं, फांसी ले लेते हैं, परेशान होके, घर की चीजों से परेशान होके, घर की जो आजमाइशें हैं उसकी वजह से, कभी बच्चों की वजह से, कभी शौहर की वजह से। जैसे कि हमने पिछली बार ही सुना कि एक लेडी ने अपने बच्चों को खत्म कर दिया। कैसे? हाउ कम? ये कैसे कर सकता है कोई इंसान जो दीन से जुड़ा हुआ हो ना, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, वो कभी ये काम नहीं कर सकता। बल्कि यही चीज हमारी चेक हो रही है कि हमारे दिलों में अल्लाह का डर कितना है, तकवा कितना है, ईमान कितना है, कितने मार्क्स आप लोगों को दिए जाएं, ये चेक चेक हो रही है हमारी लिस्ट। हमारे ये जो हमारे इम्तिहान चल रहे हैं, हर रोज हमारा इम्तिहान चल रहा है। अभी आप बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, अपनी क्लास में बैठे हैं, आप देखिए कि यहाँ भी हमारा एग्जाम चल रहा है। कौन कैसे बैठा है, कौन कितना सुन रहा है, कौन कितने सिंसियरिटी से सुन रहा है, हर एक को मार्क्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर। किसी को 100 आउट ऑफ 100 मिल रहे हैं, किसी को 90 मिल रहे हैं, किसी को 10 भी मिल रहे होंगे, हमें क्या पता। कौन कितने इंटरेस्ट से सुन रहा है, कौन नोट भी कर रहा है, कौन याद भी कर रहा है। कोई कुछ बहनें हमारी इतनी सिंसियर है कि एक दिन उनका क्लास छूट जाए तो वो परेशान हो जाती है कि हमारी क्लास छूट गई, और फौरन कब वीडियो पोस्ट हो रही है, हमें आज की क्लास की वीडियो सुनना है। तो ये इतना उनका शौक होता है। और कुरान खुद भी पढ़ते हैं, खुद भी गौर फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं। तो ये सारी चीजें कैसी है? ये आपका इम्तिहान चल रहा है। देखिए कि कैसे हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है, हम कौन-सी बात में क्या जवाब देते हैं, कैसे हम सब्र करते हैं, कैसे हम अल्फाज़ इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ों में हमारा इम्तिहान हो, हर लफ्ज़ पर हमारा इम्तिहान है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी जानों में और अमाल की वजह से तुम्हें आज़माइश पेश आकर रहेगी। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे कि हाँ, बड़े हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान और मुसलमान हैं हम, तो इसमें हमारी कौन-सी बड़ी बात है, हाँ? हम तो अल्लाह ताला का ये एहसान है कि उसने हमको मुसलमान घरों में पैदा कर दिया। अगर अल्लाह ताला हमें कहीं हिंदू के घर में पैदा कर देता, कोई काफ़िरों के घर में पैदा कर देता, तो हम क्या कर सकते? अब देखिए कि उनके ब्रेन वॉश करना कितना मुश्किल होता है। वो चलिए उनको तो छोड़ ही दीजिए आप, जो हमारे पास हमारे आस-पास शिर्क में मुब्तला लोग हैं, उनके ब्रेन वॉश करना ही कितना मुश्किल है। कई हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं ऐसे, रिश्तेदार हैं, चाहे फिर दोस्त अहबाब हैं, चाहे पड़ोसी हैं, कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं जो इतने शिर्क में मुब्तला हैं, हम उनका ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। हालाँकि हम इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, 10 लोग हमारी बात सुन रहे हैं, 50 लोग सुन रहे हैं, लेकिन देखिए कि हमारे अपने क्लोज़ वन्स को हम इस तरफ नहीं ला सकते, और ना ही हम उनको इससे नज़दीक कर सकते हैं, ना उससे दूर कर सकते हैं, उनकी शिर्क से हम उनको दूर कर सकते हैं। तो ये देखिए कि कैसी आज़माइशें हैं, हर एक के साथ कोई ना कोई आज़माइश पेश आ रही है। हम देखते हैं अगर, तो ये जानों में भी आज़माइश आ रही है, हमारे मालों की वजह से भी हमें आज़माइश आ रही है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा होता है कि हर वक़्त बाँटते रहते हैं गरीबों को। और कुछ अमीरों को आप देखेंगे कि उनके पास इतना पैसा है, जब देने निकालेंगे तो मुश्किल से थोड़े से, और खुद के लिए लेने जाएँगे तो ब्रांड्स के नीचे नहीं पहनेंगे, कपड़े ब्रांड्स के चाहिए, उनका जूते ब्रांड्स के चाहिए, उनके पर्स ब्रांड्स के चाहिए, हर चीज़ ब्रांड्स की लेंगे, और देने के लिए उनकी जब बात होगी, तो हाँ, मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। उनको कोई देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि हमेशा देने का टाइम आएगा तो उनको ऐसे लगेगा कि अभी तो ये भी काम है, अभी तो वो भी काम है, अभी तो यहाँ भरना है, अभी तो बिजली का बिल है, अभी तो लाइट का, अभी ये करना है, अभी घर का किराया है, इतना ग्रोसरी लेना है, उसको इतने लग जाएँगे, उसको इतने लग जाएँगे। इंसान सोचता है कि नहीं, नहीं, अभी तो मैं नहीं दे सकता, इस महीने तो मुश्किल है, मेरा ज़रा हाथ तंग है। आप देखिए कि जो इतना कमाने वाले लोग ऐसे कहेंगे कि मेरा हाथ तंग है, तो कितना अजीब लगता है ना ये बात। और देखिए कि कुछ लोग, मैं देखती हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं, माशाल्लाह से हमारे आस-पास कुछ ऐसे भी हमारे लोग हैं कि जो बिल्कुल थोड़ा-सा कमाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं डालती हूँ ग्रुप पे कोई चीज़ किसी की हेल्प के लिए, फौरन उनके मैसेज आते हैं कि बाजी हमको इसमें डालना है पैसे, या हमको भेजना है। और मैं सोचती हूँ कि यार ये बेचारे कैसे देंगे? ये इनके पास खुद ही ये हैंड टू माउथ है, ये इतना सा कमा रहे हैं, इतना सा ये खा रहे हैं, और ये इसमें भी ये देना चाह रहे हैं। तो ये माशाल्लाह कैसे इनके दिल है, कैसे ये इनके शौक है, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। तो अल्लाह ताला वही तो आज़मा रहा है ना, कि ये कैसे, ये देखिए कैसे ये लोग आ रहे हैं अल्लाह की तरफ, दौड़-दौड़ कर आ रहे हैं, और यहाँ पर ये इनके शौक को भी देखा जा रहा है कि वो ये नहीं सोच रहे कि हमारा खत्म हो जाएगा, अगर हम देंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, हम कहाँ जाएँगे, कहाँ से लाएँगे? नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहे वो। अल्लाह है ना,
हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, यही उनकी ज़ुबानों पर होता है। तो यहाँ बहुत सारी ये वाली जो आयत है ना, मैं समझती हूँ कि इस आयत पे हमें पूरी एक क्लास चाहिए। वरना हम तो इतना शॉर्ट करेंगे इंशाअल्लाह तो नहीं हो सकेगा। और मैं आप लोगों का एक सबक है ये, आप लोगों को सॉरी एक होमवर्क है ये अगले अगले वीक का, कल के लिए आपके लिए अगले वीक नहीं, कल के लिए आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आपने ज़रूर ढूँढ के लाना है कि माल में और जानों में कैसी आज़माइशें आती हैं। आज तो मैं उतना नहीं डीप में आपको जा सक रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने निकाल के लाना है कि कैसे-कैसे मालों में और जानों जानों में कैसे किस-किस तरीके से आज़माइशें आ सकती हैं, और हमारे आस-पास हम देखते हैं कि कैसे-कैसे लोगों को आज़माइशें आएँगी। फिर जो दूसरा पार्ट है, लतस्मउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, और तुम ज़रूर सुनोगे इन लोगों से जिनको किताब दी गई है। पहले किताब दी गई है जिनको उनसे ऐसी-ऐसी बातें आपको सुननी पड़ेगी। अब जैसे कि यहूद है, ये पहले की जो बातें होती थी, आप पहले की बात सुन लें, फिर हम इसको आज के दौर से रिलेट करेंगे इंशाल्लाह। कि यहूद और मुशरिकीन के हाथों मुसलमानों को जो तकलीफ़ें पहुँची, तो इनकी तो फ़हरिस्त बड़ी लंबी है। लेकिन ये देखिए कि इनका अब ये कि कई बार ऐसा हुआ कि दौर नबूवत में हिजरत नबी से पहले और बाद में आपकी ज़िंदगी इन्हीं लोगों से दुःख उठाते गुज़री, जो बेजाना होगा, मतलब ये ऐसे लोग थे कि जो मुसलमान भी थे, उसके बावजूद भी उनसे उनको तकलीफें पहुंची। मुसलमानों को ये खबर इसलिए दी जा रही है कि ज़हनी तौर पर मुसलमान इन तकलीफों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहें। ये उस टाइम के मुसलमानों को ये बात बताई जा रही थी ना। अब ये तो हमारे लिए तो अब हम उसको रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये तो उन लोगों के टाइम जब ये बात आ रही थी ना कि हाँ देखो तुमको लोगों से बातें जरूर सुननी पड़ेगी। अब ये देखिए कि जब पहले पहले इस्लाम आया था, कैसे-कैसे उन लोगों के ऊपर परेशानियाँ आई, कैसे उन लोगों को बातें सुननी पड़ी, कैसे उनको तकलीफ़ें दी गई, कैसे उनको हर तरीक़े के ईज़ा पहुँचाई गई, उनको तकलीफ़ दी गई। तो यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है कि तुमको इन लोगों से बातें सुननी पड़ेगी जो तुमको नहीं पसंद है, जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे। ये लोग कैसे थे? यहूद थे, मुशरिकीन थे। मुसलमानों को कैसे ताने देते थे, कैसी अजीब-अजीब, बुरी-बुरी बातें करते थे, और ये लोग सब्र करते थे, सब्र के घूँट पीते थे। कि रसूलुल्लाह सल्लम को लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह आप दुआ क्यों नहीं करते? तो रसूलुल्लाह सल्लम ने क्या जवाब दिया था कि या रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा था कि तुमसे पहले के लोगों को तो आरे से चीर दिया गया, और तुम पर इतनी सी परेशानी आई तो तुम काँप गए। कैसी-कैसी उनको तकलीफें दी गई। हमने सुना ना कि उनको आग के अंगारों पर लिटाया गया, रेत में लिटाया गया, गरम रेत पर लिटाया गया, पानी के लिए तरसाया गया, खानों के लिए तरसाया गया, पत्थरे मारे गए, हर जगह उनके लिए तंग कर दिए गए, रास्ते तंग कर दिए गए, कोई उनसे बात नहीं करता था। जो ईमान लेकर आए थे, उनके कैसे हालात थे? अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि हम उस टाइम नहीं थे। आज हमारे लिए हर चीज़ की आसानी है। हमारे लिए ना ला इलाहा पढ़ने पे पाबंदी है, ना ईमान लाने पर पाबंदी है। लेकिन देखिए कि हमारे ईमान कितने कमज़ोर हैं, और उनके ईमान कितने आला दर्जे के थे कि इतनी तकलीफ़ों के बावजूद वो इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखिए कि उनके हालात देखिए और हमारे हालात देखिए। ये तो उस टाइम के हालात के वक़्त बात हो रही थी कि ये सब चीज़ें होंगी। तुम अगर इस्लाम लाओगे, तुम्हारा इम्तिहान होगा, तो ये सारी चीज़ें तुमको उनसे सुननी पड़ेगी, तकलीफ़-दे बातें सुननी पड़ेगी। अब आज के दौर से हम इसको थोड़ा-सा रिलेट करके देखें, तो देखिए कि जब आप दीन की तरफ आते हैं, अब आप समझ लीजिए कि आपके घर में, आपके ख़ानदान में कोई अबाया नहीं पहनता। अब कोई आपने अबाया पहनना शुरू कर दिया, आपने नोज़-पीस लगाना शुरू कर दिया। आपके खानदान वाले आपको कैसे मज़ाक उड़ाएँगे, कैसे ताने देंगे, अरे हँसेंगे, अरे ये तो बड़ी मुल्लानी बन गई है, अरे ये तो बड़ी पीरनी बन गई है, अरे इसने तो बड़ा ही वो कर लिया, ऐसे-ऐसे लोग आपको बातें सुनाएँगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये तो सामने आएँगी आपकी सारी चीज़ें, ये आपको बातें सुननी पड़ेगी लोगों से, तो इसमें फिर क्या करना पड़ेगा? आपको सब्र करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम दीन पर जमते हैं, तो हमें बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है लोगों की। लोगों की तो छोड़ दीजिए कि हमारे घरों में या कभी-कभी हमको ऐसे हालात पेश आते हैं कि घर के लोग भी हमें ताने देते हैं, हँसते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं। हमारे पर्दे का मज़ाक उड़ाया जाता है, हमारी इबादतों का मज़ाक उड़ाया जाता है। कि देखिए कि अब कुछ लोग बड़े मॉडर्न होते हैं, और कई बार कई लोगों को मैंने सुना है कि जब उन्होंने पर्दा स्टार्ट किया तो उनके घर के लोगों ने काफ़ी उनका वो किया कि नहीं-नहीं तुम क्यों पर्दा कर रही हो? क्या ज़रूरत है तुम्हें पर्दा करने की? मतलब ऐसे टफ टाइम में उन्होंने पर्दा किया कि जहाँ पर घर के कोई लोग नहीं थे, और जब उन्होंने किया, तो इनके लिए कितना वो अजर मिलेगा उनको। तो ये देखिए कि ऐसी जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हमें बातें सुनने को मिलती है, ताने सुनने को मिलते हैं, लोग मज़ाक उड़ाते हैं, घर के लोग, आस-पास के लोग, रिश्तेदार मज़ाक उड़ा रहे हैं आपका। आप एक ऐसी महफ़िल में चले गए जहाँ पर बिल्कुल
کو پارٹی چل رہی ہے اور آپ اپنے نوز پیس میں ہی بیٹھے، تو لوگ آپ کو مذاق اڑائیں گے۔ آپ کہیں گے ہاں یہ بڑی دین کی بنتی ہے، دیکھو یہ بڑی ملانی بنتی ہے، انہوں نے بڑا دین سیکھ لیا، جیسے ہم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ جب ہم دین کی کوئی بات بتاتے ہیں یا پوسٹ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں جیسے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں، جیسے تو ہم تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ خود یہ بھی مسلمان ہے، صرف یہی ہمیں بتائیں گے اب کیا ہمیں کرنا ہے۔ کیا ہمیں نہیں پتا؟ کیا ہمیں روزہ نہیں پتا؟ ہمیں نماز نہیں پتا؟ کیا ہمیں قیامت نہیں پتا؟ ہمیں خبر نہیں پتا؟ سب پتا ہے ہمیں۔ ہاں پتا ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو کبھی فیل نہیں کیا۔ دیکھیے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں اس کو فیل کرتے ہیں کہ جیسے اب یہی آیت جو ہم پیچھے پڑھتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو ہمیں ایک دم سے ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ فرما دیا کہ یہ 3 بار قرآن میں آ گیا یہ آیت کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بوڑھا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بچہ ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں اس کی ماں اس کے لیے روئے گی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں اس کے بچے اس کے لیے پریشان ہوں گے تو ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، بلکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو یہ دیکھیے کہ ایسی ایسی چیزیں ہوں گی اور وہ برداشت کرنی پڑیں گی۔ ایسے نہیں ہے کہ دیکھیے کہ کیسے لوگوں کو اگر یہ لوگ برداشت نہ کرتے تو اسلام اتنا پھلتا پھولتا کیسے؟ صحابہ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، تب کہیں جا کر آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونوں کونوں میں اسلام پھیلا ہوا۔ کتنی ان کی محنتیں ہوں گی، کتنی انہوں نے مشکلیں اٹھائی ہوں گی، ہمیں تو پلیٹ میں رکھا رکھوانے والا مل گیا، ہمیں تو بس اٹھا کر کھانا ہے، اس کو بھی ہمیں مشکل نظر آ رہی کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اچھا کھائیں یا نہ کھائیں، اچھا آج کھائیں یا کل کھائیں، صبح کھائیں یا شام کھائیں، ایسے سوچ رہے ہیں۔ تو ہم کو تو کوئی مشکل نہیں ہے درپیش، ہمیں تو کوئی مار رہا نہیں، کوئی نہیں پیٹ رہا ہمیں اسلام پر چلنے سے، لیکن دیکھیے کہ ہمارے نفس ہمیں نفسوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے، شیطان نے ہم کو روکے رکھا ہوا ہے کہ اچھا نماز ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، اچھا ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی پڑھیں گے، اچھا فجر میں آج نہیں آنکھ کھلی، اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے، آج ایک دن چھوٹ گیا تو کیا ہوا؟ یہ ہماری باتیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں پھر ان کو ملال ہوتا ہے، ایک نماز چھوٹ گئی، ایک کلاس چھوٹ گئی تو ان کو ملال ہوتا ہے کہ ہائی ہم سے کیسے سرزد ہو گیا، یہ غلطی ہم سے کیسے ہو گئی، ہماری ایک نیکی ہم سے چھوٹ گئی، اتنی بڑی نیکی ہم سے چھوٹ گئی، یہ ریئلائز ہوتا ہے ان کو۔ وہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ جائے بھاڑ میں، بازاروں میں آپ چلے جائیں، نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ بازار میں اور آپ کو نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ نے نماز شروع کر لی، بہت کم جگہوں پہ میں نے دیکھا ایسا کہ وہاں پر ایسے ہوتا ہے، لوگ شرماتے ہیں کہ نہیں ہم دکان میں آئے ہیں، کپڑوں کی دکان میں آئے ہیں، ہم اب کپڑے خرید رہے ہیں، اب شادی کے کپڑے لینے کوئی جاتا ہے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں وہاں، پورے خاندان کے لیے کپڑے لے رہے ہیں، دلہن کے لیے کپڑے لے رہے ہیں، نمازیں آ گئی بیچ میں، نماز چھوڑ دی جا رہی ہے، شرما رہے ہیں نا، دکان میں کیسے نماز پڑھیں گے، بس میں کھڑے ہیں بس میں کیسے نماز پڑھیں گے، ٹرین میں کھڑے ہیں ٹرین میں کیسے نماز پڑھیں گے، پلین میں بیٹھے ہیں پلین میں کیسے نماز پڑھیں گے، ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں ایئرپورٹ پہ کیسے نماز پڑھیں گے، شرما رہے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی کیا پرواہ، یہ تو سوچا کریں کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا سوچے گا میں نماز چھوڑ دوں گی تو، یہ نہ دیکھیں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور مجھے کوئی سوچ رہا ہے، کہیں بھی کھڑے ہو جائیے، نماز کا ٹائم ہو گیا کہیں، آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ میں روڈ پہ لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بازاروں میں، روڈ پہ، کہیں گلیوں میں، جہاں کہیں بھی، اب جیسے کہ ہمارے آس پاس چھوٹے موٹے بازار ہوتے ہیں، گلیاں ہوتی ہیں، مارکیٹس ہوتے ہیں، کہیں بھی لوگ ایک اپنا دوپٹہ اگر بچھانے کے لیے کوئی چیز نہ بھی ملے نا تو وہ لوگ فوراً وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کو دیکھ کر 4 لوگ اور نماز کو آ جاتے ہیں پھر، لیکن ہمارے پاس انڈیا میں یہ ماحول نہیں ہے کہ ایک وہاں باہر نکل کے ہم لوگ کہیں پارک میں نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم مارکیٹوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی نہیں، ریئر ہی کوئی نظر آئے گا آپ کو کہ مارکیٹ میں یا کپڑوں کی دکان پہ یا کوئی ایسی مارکیٹ میں آپ ہیں اور وہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہماری نمازوں کے اوقات کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنی شاپنگ ایڈجسٹ کرنا چاہیے، ہر کام اپنے ہمارے کوئی چیز ڈسٹرب نہ، اسپیشلی فرض کی تو فکر کر لینا، تو لوگ کیا کہیں گے اس کی ہمیں نہیں پرواہ کرنا، اللہ کیا کہے گا اس کی ہمیں زیادہ پرواہ کرنا، اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے کتنے پوائنٹس بنیں گے، یہ ہمیں سوچنا ہے، لوگ جائیں بھاڑ میں، یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے ہم بہت ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں کہ لوگ آپ کے اچھے میں آتے ہیں نا برے میں آتے ہیں، لوگ صرف ہنسنے کے لیے کام آتے ہیں، بس تانے دینے کے لیے کام آتے ہیں، لوگ صرف مذاق اڑانے کے لیے کام آتے ہیں، اگر آپ تکلیف میں ہو نا کوئی آپ کے ساتھ رونے کے لیے نہیں آتا،
اگر آپ دعوت دیں، ہنسیں، بولیں، لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ لوگ. لیکن اگر آپ رو رہے ہیں، آپ پریشان ہوں گے، تھوڑی دیر آپ کے لیے آئے گا کوئی بھی، اور پھر بعد میں سب آپ کے لیے کوئی بھی آپ کے پاس نہیں کھڑا رہے گا. روز روز لوگ کہیں گے روز روز کے ان کے رونے کو کون دیکھے گا؟ ہمیں بھی اپنے کام ہے، ہمیں بھی اپنی پریشانیاں ہیں. کیا یہی اتنے پریشان ہیں بس؟ کون ان کے ساتھ جائے گا؟ یہ تو سدا روتی رہتی ہے، تو سدا ایسے ہی بولتی رہتی. چھوڑو اس کو، تو فون ہی مت کرو. جب بھی اس کو فون کرو یہ روتی رہتی ہے. لوگ ایسے کہتے ہیں آپ کے بارے میں. اگر آپ 1 سے 2 بار لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے رونا شروع کریں نا، تو لوگ ایسے کہنا شروع کر دیں گے آپ کو پیچھے سے. کوئی آپ کو فون نہیں کرے گا، کوئی آپ سے ملنے نہیں آئے گا. کہیں گے کہ نہیں، یہ تو سدا روتی رہتی ہے، یہ اس کے تو سدا کے یہی مسئلے ہیں، یہ سدا مسئلوں میں گھری رہتی ہے اور ہم کو ہمارا دماغ خراب کرتی رہتی ہے. لوگ ایسے کہیں گے آپ لوگوں کے بارے میں. اگر آپ 1 سے 2 بار لوگوں کے سامنے رونا شروع کر دیں نا، تو یہ بات آئے گی. لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہمارا غفور الرحیم ہے. ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتا ہے. ہم تسجدوں میں اس سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بات سنتا ہے. دیکھیے کہ تہجد میں ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. آپ محسوس کریں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کیسے سن رہا ہوتا ہے، کیسے ہماری دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے. اور اگر دعا قبول نہیں بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے. قبول ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام ہی انعام رکھا ہے، نعمتوں والی زندگی عطا کی ہے. بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے ان کی تم ضرور باتیں سنو گے. یہاں پر ان لوگوں کی بات چل رہی ہے، یہود کی اور مشرکین کی. اور من الذین اشرکوا اذًا کثیرا، اور جنہوں نے شرک کیا وہ بھی تمہیں بہت تکلیف دہ باتیں سنائیں گے، بہت تکلیف دیں گے. اذًا کثیرا، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں، بہت زیادہ تکلیف ان کی باتوں کی. یعنی کہ ایسے ایسے لوگ جو تھے یہ کیا کرتے تھے، اتنی تکلیفیں دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسی تکلیف دہ باتیں سناتے تھے. اب یہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور دیکھا کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی ہے اور اس کے راستے میں کچھ ان لوگ رکے ہوئے ہیں اور کچھ ان کی مجلسیں چل رہی ہے، کچھ گانا بجانا چل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو جب تھوڑی سی دھول اڑی تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اس طریقے سے مجھ پر دھول کیوں اڑاتے ہو، بلکہ اس نے زور سے کہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پر اترے، سلام کیا اور قرآن کی چند آیتیں سنائی. تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ ساری جا کے نا باتیں ہمیں مت سناؤ، ہمارے رنگ میں بھنگ مت کرو ہماری مجلسوں میں اس طریقے سے آ کے. تو آپ ہمیں اس طریقے کے قرآن کی آیتیں اور یہ ساری چیزیں اللہ کی باتیں ہمیں مت سنایا کرو، ہمیں سب پتہ ہے. آپ جا کے اپنے گھروں میں بیٹھیں، جس کو سننا ہوگا وہ آئے گا اور آپ کی بات سنے گا. تو ایسے لوگ تکلیف دہ باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیسا تھا، اتنے کے باوجود ایسے لوگوں میں جاتے تھے، ان کو بات دین کی پہنچا کر آتے تھے. کہ کیسے لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی وجہ سے کئی لوگ پھر کیسے ایمان لے کر آ گئے. یہی وجہ تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی تھی کہ لوگ ان کی گرویدہ ہو جاتے اور ایمان لے کر آ جاتے تھے. اتنی تکلیف دہ باتیں سننے کے باوجود بھی کہ کیسے لوگوں نے ان کو تکلیف دی. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے ان کو باتیں سناتے تھے، کیسے ان کے اوپر کچرا پھینکتے تھے، کیسے ان کو ڈانٹتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو پلٹا کے نہیں بولتے تھے. یہ ان سے ہم کو سیکھنا چاہیے. ہم تو کیا کہتے ہیں، ہاں انہوں نے ایک بار مجھے ایسے کہہ دیا، اب میں کبھی ان کے پاس نہیں جاؤں گی، اب میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی. اب فلاں نے ایسے کہہ دیا، اب میں تو زندگی بھر ان کا منہ نہیں دیکھوں گی. وہ فلاں نے تو مجھے دعوت میں نہیں بلایا، میں نے تو اتنے بار ان کو بلایا، انہوں نے مجھے ان کے پاس اتنی بڑی دعوت تھی کل مجھے نہیں بلایا، اور انہوں نے فلاں وقت مجھے ایسے کہہ دیا، میری تو عزت اتر گئی، میری تو عزت خراب ہو گئی، سارے لوگوں میں انہوں نے مجھے ایسے کہہ دیا. ہمارا تو یہی ہوتا ہے زیادہ تر. ہم اپنی عزتوں کی اتنی پرواہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے کی تیار ہی نہیں ہے کہ نہیں انہوں نے کہہ دیا بس وہ اب ہم زندگی بھر یاد رکھیں، اب قیامت تک ہم اس کو یاد رکھیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان سے بدلہ لوں گی، حشر کے میدان میں ان کو پکڑوں گی. ایسے الفاظ لوگوں کے سنے ہوں گے نا آپ نے. اگر آپ چھوٹی سی کوئی بات کسی کو بول دیں تو وہ کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ان کو پکڑوں گی. ارے بھائی، حشر کے میدان میں ہمیں خود نہیں پتا کہ ہمارا کیا حال ہوگا. پہلے اپنی تو سوچ لے، بعد میں پکڑنے پکڑانے کی بات سوچیں. پہلے ہمارا کیا حال ہوگا اس میں وہ تو سوچیں، ہم وہاں پر کس حال میں ہوں گے. حشر کا میدان کیسا خوفناک منظر ہوگا اس دن. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم تو ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے، انہوں نے فلاں وقت مجھے ایسے دل دکھا دیا، ویسے انہوں نے کہہ دیا، ایسے انہوں نے مجھے بول دیا، اتنا مجھے بری طریقے سے ذلیل کر دیا انہوں نے. لوگوں کی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیسے دل میں اتار لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے لوگوں کی باتوں پر
کہ یہی ہمیں دین سکھاتا ہے، قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہیں سننے کو ضرور ملیں گی۔ تمہارا کیونکہ امتحان ہوگا نا، ایسے تو نہیں ہوگا کہ تم اتنی قرآن کی کلاسیں کر رہی ہو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ کہے گا کہ نہیں نہیں، یہ تو قرآن کی کلاس کرتی تھی، چلو چھوڑو اس کو جنت میں ہی ڈال دو۔ نہیں، بلکہ امتحان تو ضرور ہوگا ہر ایک کا، کہ آپ کتنے پانی میں ہے یہ بھی چیک کیا جائے گا، کتنا آپ نے ابھی اس سے حاصل کیا کیا ہے یہ بھی آپ کو چیک کیا جائے گا، آپ کو امتحان تو دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑے گی، اور وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اگر تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ تمہارے لیے بڑی بڑی حوصلے کا کام ہوگا، کہ اسی میں ایسے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا یہ بڑا حوصلے کا کام۔ تو جن کے پاس تقوی ہے، جن کے پاس ایمان کا درجہ ہائی ہے، تو دیکھیے کہ کیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھائی بہن، نزدیکی سب سے نزدیکی رشتہ دار بھائی بہن ہوتے ہیں، ان سے کبھی کبھی آپ لوگوں کو ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کون سی چیز صبر کرواتی ہے؟ تقوی۔ تقوی صبر کرواتا ہے نا انسان کو۔ جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو انسان صبر کر لیتا ہے، صبر کے گھونٹ پی لیتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو بے شک یہ کام بڑا ہے۔ یہ کام بڑا نہیں ہے کہ چلو 1000 روپے دے دیے، 1,00,000 روپے دے دیے، 100 رکعتیں نماز پڑھ لی، 10 روزے رکھ لیے، 50 روزے رکھ لیے، یہ نیکی کے کام نہیں ہے۔ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے سب سے بڑا نیکی کا کام کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو۔ اور صبر کرنا بہت ہی ہارڈ کام ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا، ہر ایک کے لیے مشکل ہے یہ ساری چیزیں کرنا۔ انسان یہ تو، اب کہیں کسی کو کہ 50 رکعت نماز پڑھ لو، 20 رکعت نماز پڑھ لو، آرام سے لوگ پڑھ لیں گے۔ آپ کہیں کہ فلاں نے آپ کے ساتھ ایسے کیا تھا، آپ ان کو معاف کر دیجئے، وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم تو ان کو نہیں معاف کریں گے، ہم تو ان کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بس ہم سے ان کا بدلہ لیں گے ہم، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بدلہ دے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہاں پر دکھائی جائے گی کہ آپ کے اندر تقوی کتنا ہے، کتنا آپ نے صبر کیا۔ یہ آپ کا امتحان جو ہے نا، بڑا ٹف امتحان، صبر کرنا بہت ٹف امتحان۔ دیکھیے کہ واقعی ان لوگوں کو دیکھ کر نا، غزہ کے لوگوں کو دیکھ کر اتنا وہ ہوتا ہے کہ کیسے یہ لوگوں نے صبر کیا۔ اتنے اتنے کسی کے، وہ ایک ڈاکٹر کہا رہا تھا کہ اس کے 10 بچے تھے اور اس میں سے 9 بچے اس کے وہاں پر قتل ہو گئے، اور وہ بیچاری کیسے صبر کر رہی ہوگی۔ کیسے ان لوگوں کا صبر ہے کہ جن کا اپنا چلا جاتا ہے، وہ ان سے پوچھئے کہ کیسے وہ صبر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ایسے صبر نہیں آ جاتا، ان کا تقویٰ دیکھیے کہ ان کا تقوی کا لیول کیسا ہائی ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو چیک کیا کریں، یہاں پر اس آیت میں اپنے آپ کو رکھ کے چیک کیا کریں کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں، ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے، کیا ہمارے ساتھ آزمائشیں پیش آ رہی ہیں، کون سی آزمائشوں میں ہم بھی مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کرنے والا اور تقوی والا بنائے۔ یہ آیت اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ اس کو اور زیادہ ہم جتنا ہم اس کو پڑھیں نا، ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایگزامپل ابھی بھی چھوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ اللہم اجعلنی صبورا، اس طریقے سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا۔ وَإِذْ أَخَذَ، اور پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 87، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اور جب لیا اللہ نے عہد، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے تھے کتاب، کیا لیا ان سے عہد؟ لِتُبَيِّنُنَّهُ، کہ البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے، للناس، لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ، اور نہ تم اسے چھپاؤ گے، فنبذہ وراء، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ پھینک دیا اسے، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے، واشتروا، اور خرید لیا، بھی، اس کے بدلے، ثمنا قلیلا، مول تھوڑا سا، فبئس ما یشترون، تو کتنا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر یہودیوں کی جو حرام خوری ہے، عہد شکنی جو ہے، اس کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہود سے ہرگز یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ صرف اس نبی کو سچا سمجھیں، یا اس نبی پر ایمان لائیں، یا اس کو، انہوں نے کیا کیا تھا کہ آتش قربانی کا معجزہ دیا گیا ہو ان کو، انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے پاس سے لگا دی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اللہ پر یہ بہتان لگا دیا کہ رسول اللہ پر ایمان نہ لانے کا معقول بہانہ ان کے ہاتھ آ گیا، اور جو عہد ان سے لیا گیا تھا
اس کی ایک یہ تھی، انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور جی بھر کے عہد شک نہیں کی. اس سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ تورات پر عمل کریں گے اور اس کی خوب اشاعت کریں گے، اس کو پھیلائیں گے، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے. لیکن یہود نے کیا کیا کہ بے شمار احکام کی خلاف ورزی کی، جن کی تفصیل ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے خلاف ورزیاں کی. اس کی بہت ساری آیات کو انہوں نے چھپا دیا. مثلا ایسی آیات جس میں آپ کی بشارت دی گئی تھی، رجم سے متعلق آیات انہوں نے چھپا دی. پھر انہوں نے تحریف لفظی میں بھی اور معنوں میں بھی ایسے بدل دیا جیسے دوسروں کا مال بٹورنے کی خاطر لیس فی الامیین سبیل کا مسئلہ گھڑ لیا کہ غیر یہودیوں سے سود بھی وصول کر لیتے ہیں. کہ کسی اب انہوں نے کیا، ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ یہودیوں سے تو سود لینا حرام ہے لیکن غیر یہودیوں سے سود بھی لے سکتے ہیں. تو کسی بھی ناجائز طریقے سے ان کا مال ہڑپ کرنے میں ان کی کوئی قباحت نہیں انہوں نے رکھی. غلط فتوے دے کر پیسے بٹورتے تھے کہ یہ ان کے بارے میں یہ عام تھی نا یہ بات کہ ان کو کیا کہا گیا تھا، ان سے کیا عہد لیا گیا تھا کہ اس کتاب کو تم ضرور بیان کرو گے اور لوگوں سے نہیں چھپاؤ گے. تو ان کے علماء نے کیا کیا، ان کے تو کچھ لوگ تھے جو کتاب جاننے والے تھے نا، تو انہوں نے کیا کیا کہ جہاں پر ان کو زیادہ پیسے مل جاتے تو وہ اس کو وہاں پیسے دے کر اپنی مرضی، ان کی مرضی کے فتوے ان کو دے دیتے. تو پھر ان کو یہی کہا گیا کہ تم اسے چھپاؤ گے نہیں، یہ ان سے عہد لیا گیا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو وراء ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ کتاب کو پیچھے رکھ دیا یا پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، بلکہ انہوں نے اس کو مانا نہیں، اس بات کو نہیں مانا، بلکہ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سا سامان ہم سٹور روم میں پھینک دیتے ہیں، جو سامان ہمارے کام کا نہیں ہوتا وہ ہم سٹور روم میں پھینک دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی کیا کیا، ان احکامات کی خلاف ورزی کر لی جو اہم تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اور اس کے بدلے انہوں نے کیا کیا، ثمنً قلیلا، تھوڑا سا مول لے لیا. پیسے لے کر انہوں نے ان کی مرضی کے فتوے ان کو دے دیے اور کچھ چیزیں قرآن کی کتابوں میں سے چھپا لیے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے جو وہ خریدتے ہیں. لا تحسبن الذین، اور آپ ہرگز گمان نہ کریں، یفرحون، جو لوگ ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں، بما آتوا، اس کے ساتھ جو انہوں نے کیے ہیں، وہ یحبون، اور پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما لم یفعلوا، اس کے ساتھ کہ نہیں انہوں نے کیا. فلا تحسبنہم، پھر ہرگز نہ سمجھیں آپ ان کے لیے، بمفازۃ، کہ نجات پانا ہے، من العذاب، عذاب سے، لہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کہ ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہود جو تھے اپنے کاموں پر یہ جو کرتے تھے، ایک تو غلط کام کرتے تھے، اوپر سے یہ اس آیت کے شان نزول میں مطلب یہ احادیث بیان ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے یہود کو بلا بھیجا. یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی، انہوں نے حق کو چھپا دیا اور غلط بات بتا دی، پھر سمجھے کہ ہم نے کمال کر دیا، آپ کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے، اور آپ کو بتایا بھی اور حق بھی چھپا لیا. پھر یہی آیت پڑھی. یعنی کہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ چیز پوچھی کہ آپ کی کتاب میں کیا ہے، اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، غلط بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، اور باہر آ کے بڑے خوش ہو گئے کہ ان کو تو پتا بھی نہیں تھا، ہم نے ان کو غلط بات بتا دی، اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ارے دیکھو کتنی اچھی بات ہو گئی، ہم نے ان کو غلط بات بتا دی اور ان کو پتا بھی نہیں چلا. مطلب اپنی تعریفیں بھی کر رہے ہیں. اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مروان نے اپنے دربار رافع کو سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا کہ اس آیت کا مطلب پوچھ کے آؤ، کیونکہ اس آیت کی روح سے ہر شخص عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو جو نعمت ملی ہے اس کو پھر وہ اس پر خوش ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے ناکردہ کاموں پر اس کی تعریف کی جائے. تو رافع ابن عباس کے پاس آئے تو ابن عباس نے فرمایا مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق. پھر انہوں نے اس سے پہلے والی آیت ملا کر پڑھی اور کہا کہ یہ یہودیوں کے حق میں ہے جنہیں آپ نے بلا کر ان سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے حق بات کو چھپا دیا اور کوئی غلط بات بتا دی، پھر وہ یہ سمجھے کہ ان کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے، یعنی آپ کو بتا بھی دیا اور حق چھپا بھی لیا. تو اس لیے ان کے لیے یہ آیت اس کا شان نزول یہ ہے کہ وہ بڑے یفرحون بما آتوا، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ جو ان کو دیا گیا. جو کبھی کبھی دیکھیے کہ ہمارے آس پاس بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا اپنی تعریفیں سننے کے لیے خوش ہوتے ہیں بلکہ وہ کچھ کام ایسے کرتے بھی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کسی کی تعریف ہو گئی، ارے آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا، اب حالانکہ اب لڑکی دیکھنے کے لیے آتے ہیں،
اب وہ کھانا کھا کے کہتے ہیں کہ لڑکی کو بولتے ہیں کہ ارے آپ نے بہت اچھا کھانا، بلکہ اس کی ماں نے کھانا بنایا، اور وہ بڑی خوش ہو رہی کہ ارے میری تعریف ہو رہی، وہ پیچھے سے یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں نہیں میں نے نہیں کیا یہ، بلکہ انہوں نے کیا۔ اب کبھی ہوم ورک پوسٹ ہو رہا ہے، ارے اتنا اچھا ہوم ورک آپ نے کیا، کیسے آپ نے کیا؟ اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، تعریف خواہ کی تعریف سننا بھی پسند نہیں کرنا چاہیے، کہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے انسان کے اندر تھوڑا سا وہ جذبہ آ جاتا ہے، ایک تکبر کا جذبہ آ جاتا ہے کہ ارے میری اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ ارے ہم نے ہمیشہ یہ نہیں سوچنا کہ میری تعریف ہی ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں بیسٹ ہوم ورک کے جو لسٹ میں نام پوسٹ کرتی تھی، اب اس میں ایک آدھ نام اگر میں بھول گئی تو لوگ مجھے پرسنل پہ کہتے تھے کہ آپ نے میرا نام کیوں نہیں پوسٹ کیا، میں نے تو اتنا اچھا ہوم ورک کیا تھا۔ تو میں ان کو یہی کہتی تھی کہ دیکھو اگر میں بھول گئی ہوں، اللہ کے پاس تو آپ کی لسٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو آپ کے نام ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ اب یہاں پر بھی کلاس میں بھی میں کچھ لیڈیز کی تعریف کرتی ہوں، کچھ چھوٹ بھی جاتے ہوں گے، تو یہ نہ سوچے کہ یہ ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتی ہے، ہماری تو کبھی تعریف نہیں کرتی، ہم بھی اتنا اچھا بولتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تعریف کا ہم کو اجر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری تعریف کرے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہماری تعریف کرے، بلکہ دنیا والوں کی تعریف سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ دنیا والوں کی تعریف سے انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک تکبر والا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ان کی یہ یہودیوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، یحبون ان یحمدوا، وہ پسند کرتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا۔ ایک تو وہ غلط کام بھی کرتے تھے، اوپر سے وہ تعریف بھی چاہتے تھے کہ ہماری تعریف بھی ہو۔ اور ایسے لوگوں کے لیے آپ ہرگز نہ سمجھے کہ ان کا نجات پانا ہوگا، بلکہ ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ کیسا عذاب ہے؟ دردناک عذاب۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ ایسی والی کئی آیتوں کے ہم ڈیٹیل ترجمہ کر چکے ہیں، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، اور بے شک پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیل، اور بدل بدل کر آنے میں رات اور دن کے، لیلی والنہار، دن اور رات کے، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ تو یہاں پر بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ کس کے لیے ہے نشانیاں ساری؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل والے نہیں ہیں ان کے لیے تو کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو یہاں پر غور و فکر شاید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان صرف عقل مند لوگ ہی ہیں جو اس کارخانہ قدرت میں غور کرنے کے بعد اللہ کی بے پناہ قدرت کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگ جو ہیں اس کا اعتراف ہی نہیں کرتے۔ اب جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہم اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، دن بھر کے کاموں میں ہم اتنے بزی ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف، اللہ کی جو کارخانہ قدرت ہے اس کی طرف ہمیں دیکھنے کا کہاں ٹائم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ گوشت پکا رہے ہیں، کتنا ٹیسٹی آپ سالن بنا رہے ہیں، آپ یہ کبھی آپ نے گوشت دھوتے وقت یہ سوچا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا، کون سا اینیمل تھا، کیسے اس کا گوشت کٹا ہوگا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں تک لا کے پہنچایا، اور آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں شامل کی، تو آج جا کر تو اتنے مزے کے کھانے بن گئے۔ کوئی ویجیٹیبل کوئی لے لیجئے، کوئی ویجیٹیبل اتنی ٹیسٹی ہے کہ وہ کیسے اس کا کام ہوا ہوگا، کیسے وہ ایک بیج بنا ہوگا، کیسے وہ اگایا گیا ہوگا، کہاں پہ اس کو پانی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی اور اس کی زمین کیسی دی ہوگی، جب جا کے کہیں وہ ایسی ویجیٹیبلز ہیں۔ ٹماٹر کوئی لے لیجئے، ٹماٹر سے ہم کتنی مزے مزے کی چیزیں بناتے ہیں، لیکن ہم کبھی ٹماٹر کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے اگایا ہوگا، کیسے اس کو زمین کیسی ہوگی، اس کی بارش کیسی برسائی ہوگی اللہ تعالیٰ نے، کبھی ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ کوئی کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر، کوئی پینے کی چیزوں کو دیکھ کر، پانی کو ہی دیکھ لیجئے کہ کیسے بارش ہو رہی ہے، کیسے ہر طرف ہریالی اگ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے گرینری کا وقت ہے، انڈیا میں چاروں طرف بارشیں ہو رہی ہیں، اور کسان خوش ہو رہے ہیں، جن کے پاس اچھی ان کی کھیتی اچھی آ رہی ہے تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، ان کے ساری چیزیں بہترین ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں انسان جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں پہنچتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کہ جب اس کو فیل کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ ایک تسبیح لے کر آپ الحمدللہ 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 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوسرے یہ کہ آپ نے آپ کی کوئی نعمت کو غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا اچھی اولاد دی، کتنا اچھا شوہر دیا، آپ وہ سوچ کر جب آپ الحمدللہ کہیں گے، ایک بار آپ کا الحمدللہ کہنا کیسے دل سے ہوگا؟ اور وہ جو آپ نے 100 بار تسبیح کے دانے گھما گھما کے فاسٹ فاسٹ جو آپ نے الحمدللہ 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 پڑھ لیا،
تو آپ وہ دیکھیے، اس کو دیکھیے، اور یہ جو آپ نے نعمت کو محسوس کر کے، نعمت کو فیل کر کے آپ اپنی اولاد کی طرف دیکھیے کہ اللہ مجھے نیک اولاد ملی ہے، اللہ مجھے نیک شوہر ملا ہے، اللہ مجھے گھر ملا ہے، اللہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرے پاس گھر ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، گھر رہنے کو گھر ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے کہ جن کی طلاقیں ہو گئی، یا پھر جن کے شوہر کی انتقال ہو گیا، یا پھر جن کے بچے پریشان کرتے ہیں، یا جن کے بچے خون کے آنسو رلاتے ہیں، یا جن کے پاس بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، دن رات ہاسپٹل کے چکر لگ رہے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو سامنے رکھیے کہ اللہ میں تو کتنی صحت مند ہوں، میں فلاں کو تو اتنی پریشانیاں ہیں، میں کتنی صحت مند ہوں۔ اگر آپ یہ فیل کر کے الحمدللہ کہیں گے نا، تو آپ کے دل کی گہرائیوں سے وہ لفظ نکلے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں نا، وہ ساری چیزیں جب آبزرو کرتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، تو جب کہیں جا کر اولی الالباب ہے، وہ عقل مند لوگ ہیں، وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیوں ہے یہ ساری چیزیں، یہ کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، زمین کیوں ہے، رات اور دن کا آنا کیوں ہے۔ رات اور دن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اگر اگر دن ہی دن رہے تو انسان کیا کرے، رات ہی رات رہے تو انسان کیا کرے، کتنی مشکل ہو جائے گی، اس کی زندگی کتنی تنگ ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا، پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ جب رات ہوتی ہے تو انسان کے اندر بھی، اس کے باڈی پارٹس کے اندر بھی کیسے چینجز آتے ہیں، کیسے اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کو رات نہ ہو، آرام نہ کرے انسان، تو انسان تھک کے ہار کے 2-3 دن میں بے ہوش ہی ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں کون غور کرتا ہے؟ اولی الالباب، جو عقل والے لوگ ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہر چیز میں غور و فکر کرنا، کہ اس کائنات کی ایک ایک چیز خوبی کے ساتھ اپنے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ دیکھیے کہ آپ ہواؤں کو دیکھیے کیسے چل رہی ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوا چل رہی، کبھی گرم ہوا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلانے والا۔ اور دیکھیے کہ ٹھنڈی ہوا کے الگ فائدے، دھوپ کے الگ فائدے۔ اب دیکھیے کہ دھوپ نکل رہی ہے، ہم سوچ رہے ہیں ہائے دھوپ، ہائے دھوپ، ہائے گرمی، ہائے گرمی، لیکن دیکھیے دھوپ سے بھی کتنے فائدے ہیں، سورج کے نکلنے سے بھی کتنے فائدے ہیں، سورج کے نہ نکلنے سے بھی نقصان ہے۔ یہ دیکھیے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائدے ہی فائدے رکھ دیے۔ اگر ہم ہر چیز آبزرو کریں نا، کہ یہ جو کائنات کی جو ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہم غور و فکر کرنا شروع کریں نا، تو جب ہمارے دلوں کے گہرائیوں سے نکلے گا الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کی جو تعریف نکلے گی نا، پھر دیکھیے کیسی تعریف نکلے گی۔ اب تو دیکھیے کہ کوئی 1000 بار پڑھ رہا ہے استغفار کوئی لے لیجیے، اب کوئی ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، کوئی گناہ ہم نے خیال میں نہیں لایا۔ آپ کبھی محسوس کریں کہ اللہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ فلاں ٹائم سرزد ہو گیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا، میں خبر میں جاؤں گی، جب کیا ہوگا، جب میزان قائم ہوگا جب کیا ہوگا، آپ کو خوف آنے لگے گا۔ اپنی موت کو آپ سوچیں گے کہ ملک الموت میرے سامنے کھڑے ہیں، اور میری موت کا وقت آ گیا اور میں نے توبہ استغفار نہیں کیا، تو میں کہاں جاؤں گی، کیا ہوگا میرا حال۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے خوف سے آپ کے آنکھ سے آنسو نکلیں گے، اور وہ ٹائم جو آپ کہیں گی نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ کو ایک ایک لفظ کا میننگ سمجھ آ رہا ہوگا، ایک ایک لفظ کا میننگ آپ کے دل میں اتر رہا ہوگا۔ تو وہ پڑھ کے آپ جو الفاظ آپ ادا کریں گے نا، وہ دل کی گہرائیوں سے ہوں گے۔ آپ اس طریقے سے کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار پڑھ کے دیکھیں، اور ایک بنا گناہوں کو یاد کر کے استغفار پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اپنے الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کر کے دیکھیں کہ کیسے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی آپ گرینری کو دیکھیں، کوئی آپ سینری کو دیکھیں، دل کی گہرائیوں سے اس کو محسوس کریں، اللہ کتنی پیاری چیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں کہ پرندے ہیں، کتنے خوبصورت ان کے پر ہیں، بٹر فلائز ہیں، کیسے ان کی کلرز ہیں، کیسے ان کے پر ہیں، کیسے وہ اڑ رہے ہیں، کیسے وہ اپنے کھانے پینے کھا رہے ہیں۔ ایک چونٹی کو ہی دیکھ لیجئے، کیسے وہ نکلتی ہے اپنے بل سے، کھانا ڈھونڈتی ہے، لے کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف جب اپنے دل کی گہرائیوں سے نکلے گی، آپ جب فیل کریں گے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، یہ تو کچھ چیزیں ہی ہیں جو میں بتا سک رہی ہوں یہاں پر، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو یہاں پر جمع کر لیں، ورنہ تو ہم اگر مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ایک ایک آیت ہی ہر ویک پڑھنی چاہیے، ہر سبق میں ہمیں ایک ہی آیت پڑھنی چاہیے، تاکہ ہم اس کے اندر اتنے اچھے اچھے ایگزامپلس کے ساتھ اس کو ہم سمجھ سکیں، اللہ کی نعمتوں کو ہم غور کر سکیں، اللہ کی جو اپنے گناہوں کو کی طرف ہم غور کر سکیں، کہ
कि जब हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना, तो हमें नेमतों का ज़्यादा शुक्र अदा करना आएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करना भी आएगा। हमें अपनी गलतियाँ भी रियलाइज़ हो रही हैं। अब देखिए कि सब इससे पहले जब हम कुरान के क्लासेस नहीं जॉइन करते थे, जब हम दीन से इतने नहीं जुड़े थे, हमें कहाँ अपनी गलतियाँ नज़र आती थी? हम इस्तिग़फ़ार किसी ने कह दिया, अच्छा इस्तिग़फ़ार पढ़ने का फ़ायदा, अच्छा ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या मीनिंग है नहीं मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, क्या मीनिंग है नहीं मालूम। सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं, क्या मीनिंग है नहीं मालूम। अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना बड़ा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी कितनी तारीफ़ है। तेरी ज़ात पाक है, सबसे बेहतर है। अल्लाह इसकी तारीफ़ जब हम पढ़े ना, जब आप नमाज़ में जाएँ, रुकू में जाएँ, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाह तो आला है। इसको महसूस करके पढ़ें। इसको फ़ील करके पढ़ें कि अल्लाह कितना बड़ा है तू, कितना रहम करता है तू, कितनी तूने हमें नेमतें अता की है। खाने की देख लीजिए, पीने की देख लीजिए, हमारे आरामदेह बिस्तरों को देख लीजिए, हमारी सुकून की नींद को देख लीजिए, हमारे जिस्मों में जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसको देख लीजिए, सोने, उठने का, खाने का, पीने का। ये देखिए कि खाना खा रहे हैं तो वो फ़ुज़ला जो बाहर निकल रहा है उसकी तरफ भी तो गौर कीजिए। कई कई लोग ऐसे हैं कि अगर किसी का पेशाब ही बंद हो जाए उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। कई-कई तरीकों से उनका पेशाब बाहर निकालना पड़ता है। आप देखिए कि जब आप पेशाब और पाखाना से आप फ़ारिग हो रहे हैं, ये भी कितनी बड़ी नेमत है। कभी आपने फ़ील किया इस बात को? हम तो इस बात की तरफ कभी गौर नहीं करते। क्या हमारे को ने क्या-क्या हमें नेमतें मिली हैं, हमने कभी गौर नहीं किया। आज अगर आप देखें ऐसे-ऐसे लोग परेशानियों में, बीमारियों में मुब्तला हैं, हम उनको देखें जब हमें रियलाइज़ होगा कि अल्लाह तूने हमें इतनी सेहतमंद तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दी है। जब आपके दिलों से, आपके दिल की गहराइयों से निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से कभी आप ना अल्हम्दुलिल्लाह कह के देखें, सुभान अल्लाह कह के देखें, कुछ नेमतों को अपने आस-पास की नेमतों को फ़ौरन गौर करना शुरू कर दें। कैसे अल्लाह ताला मुझे खिला रहा है, कैसे मुझे पिला रहा है। देखिए कि खाना अगर आपके सामने, अगर आपके दाँत में दर्द है आप नहीं खा सकते। आपको अल्लाह ताला खिला रहा है, आपके मुँह में दाँत है, आप उसको चबा सक रहे हैं। अगर दाँत नहीं है तो इंसान चबा भी नहीं सकता। आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे बीमार होते हैं कि उनके नाक से नली डालकर उनके पेट में खाना पहुँचाया जाता है ताकि वो ज़िंदा रहें, ताकि उनको कुछ ग़िज़ाइयत मिले। उनको टेस्ट बड नहीं है, कोई टेस्ट का लेना-देना नहीं है। क्या उनको डाला जा रहा है उनके नाक से उनके पेट में, उनको नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह कहें, हम अपनी ज़ुबान पर कोई चीज़ें खट्टा भी खा रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, एन्जॉय भी कर रहे हैं, टेस्ट बड्स भी हैं हमारी ज़ुबान पर, हम उसको महसूस भी कर रहे हैं कि आज मज़े का बना है, नहीं, आज नमक ज़्यादा हो गया, नहीं, आज नमक कम हो गया, नहीं, ये मीठा मुझे बहुत पसंद है। कैसे हम महसूस कर सक रहे हैं? कभी ऑब्ज़र्व किया आपने? नहीं, हम तो खाते हैं, पीते हैं और फ़ौरन फिर अपने-अपने कामों में लग जाते हैं। कभी हमने गौर ही नहीं किया, कभी हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं कि वाक़ई अल्लाह ताला ने कैसी-कैसी नेमतों के साथ हमको नवाज़ दिया। क्या हम इस काबिल हैं? क्या हम इतने नेक हैं? क्या हमारे आमाल इतने नेक हैं? क्या हमारी इबादतें इतनी हाई हैं कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें हमें अता कर दी? अल्लाह ताला ने हमें दिमाग वाला बनाया, अक़ल वाला बनाया, समझ-बूझ वाला बनाया। अब देखिए कि अल्लाह अगर हमें पागल बना देता तो हम पागल खानों में होते। हमारे घर के लोग भी हमें नहीं बर्दाश्त करते, हकाल देते। कई लोगों को आपने देखा होगा रोड पे फिरते हैं, घर से लोगों ने निकाल दिया ना उनको। अक़ल वाला बनाया। कभी-कभी हर चीज़ पर गौर करके देखें कि कैसे हमारे हाथ हैं, कैसे हमारे पाँव हैं, हम चल सक रहे हैं, अपने काम कर सक रहे हैं। कुछ उन लोगों को देखिए जो बेड रेस्ट पे हैं, जो बिल्कुल नहीं चल सकते, जो पैरालाइज़्ड हो गए, जो उठ नहीं सकते। घर के लोग परेशान हो रहे हैं, तंग पड़ गए हैं लोग, बेज़ार हो जाते हैं आजकल के लोग, थोड़े दिनों में बेज़ार हो जाते हैं कि हाँ, इनका तो ऐसे ही है। कोई आवाज़ें दे रहा है, कोई नहीं जाता। बूढ़े लोग हैं, पैरालाइज़्ड हैं, उनको खाना-पीना कोई नहीं दे रहा। आप देखिए कि हमको अल्लाह ताला ने सेहतमंद तंदुरुस्त बनाया। चलिए ठीक है, छोटी-मोटी कोई बीमारियाँ हैं, छोटी-मोटी कोई परेशानियाँ हैं, अंडरस्टूड, कोई बात नहीं है। अल्लाह तूने बड़ी बीमारियों से तो बचाया। हमें कैंसर नहीं हो गया, हमें हार्ट अटैक नहीं हो गया। जब भी आपको कोई बीमारी हो ना, आप अल्लाह का शुक्र अदा करके कहें कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तूने कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं कर दिया। देखिए कि कई लोग कोमा में पड़े हैं, कई लोग हार्ट पेशेंट हैं, कई लोग कुछ नहीं खा सकते, कई लोग पानी नहीं पी सकते। आप देखिए कि जो जल जाते हैं ना, वो पानी के लिए तरसते हैं लोग, उनको पानी नहीं दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कैसा ठंडा, मीठा पानी, अलग-अलग मशरूबात हमारे पास हैं, हम उसको एन्जॉय कर रहे हैं। दूध पी रहे हैं, दूध से चाय पी रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें हमारे आस-पास है, कभी हमने उसकी लिस्ट बनाई?
اگر ہم لسٹ بنائیں نا، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ جتنی ہماری عبادتیں نہیں ہیں نا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھا کریں، آبزرو کیا کریں، اپنے بچوں کو اس طرف آبزرو کروایا کریں کہ اللہ نے کیسی ہمیں نعمت عطا کی ہے۔ سب سے پہلے تو زندگی کی نعمت، صحت مند تندرستی کی نعمت، پھر ایمان والے ہونے کی نعمت، ایمان والے گھروں میں پیدا ہونے کی نعمت، ہمارے ماں باپ دین سے جڑے ہوئے ہیں اس کی نعمت۔ یہ ساری نعمتوں کو کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا۔ گھر کے کام کاج پکائے کھائے ختم، رات ہو گئی، تھک گئے، سو گئے، پھر دوسرا دن ایز اٹ از نکلا، پھر وہی سارے کام ہمارے۔ کبھی خالی بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے الحمدللہ کہا کریں، سبحان اللہ کہا کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کہا کریں۔ جب آپ کو ریئلائز ہوگا کہ واقعی میں کیا کہہ رہی ہوں، تو یہی کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ یہ ساری نشانیاں کون دیکھتے ہیں؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں، اور بے عقلوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دن ہو رہے ہیں، رات ہو رہی ہیں، دن یوں ہی، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے۔ ایک شعر ہے نا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ بے عقل لوگوں کے لیے یہی شعر فکس ہوتا ہے۔ عقل والے تو ہر ہر لمحے کو ویلیویبل بناتے ہیں، ہر ہر لمحے کو سونا بنا دیتے ہیں وہ۔ آپ دیکھیے کہ ہم بیٹھے ہیں، صبح مارننگ اذکار پڑھا، نیند سے اٹھا، اپنی نیند سے اٹھنے کی دعا پڑھ لی، آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، ٹوائلٹ کی دعا پڑھ لی، آپ ٹوائلٹ سے نکلے، ٹوائلٹ سے نکل کے دعا پڑھ لی، اپنا وضو کیا، وضو کی دعا پڑھ لی۔ ہر وقت آپ کا ذکر سے تر ہے نا زبان، آپ نے ہر لمحے کو گولڈن بنا دیا، ہر لمحے کو سونے کا بنا دیا آپ نے۔ آپ مارننگ اذکار پڑھ رہے ہیں، آپ ایوننگ اذکار پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ انسان دن بھر جانماز بچھا کر نمازیں پڑھتا رہے یا دن بھر قرآن لے کر قرآن ہی پڑھتا رہے، بلکہ اللہ کے ذکر تو ہر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کی تعریف، اگر آپ نے کھڑکی کے باہر دیکھا، گرینری دیکھی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی، یہ بھی آپ کا عبادت میں شامل ہو گیا۔ آپ نے کسی سے ذکر کیا، قرآن، آپ موبائل پہ بات کریں، آپ نے کہا کہ آج ہماری کلاس میں اتنی اچھی بات مجھے سنائی دی، یہ بھی آپ کا ذکر ہو گیا، یہ بھی آپ کی عبادت ہو گئی۔ آپ نے موبائل کے اسٹیٹس پہ آپ نے منڈے تھرسڈے کے روزوں کا ریمائنڈر لگا دیا، یہ بھی آپ کی عبادت ہو گئی۔ آپ نے کسی کو مسکرا کر دیکھ لیا، وہ بھی آپ کی عبادت ہو گئی۔ کوئی بیمار کو آپ نے تسلی دے دی، وہ بھی آپ کی عبادت ہو گئی۔ عبادتوں کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف نماز اور قرآن اور روزہ ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن سے ہم اپنی عبادتوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو ختم کرنا میرے لیے ذرا مشکل ہے، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ